बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब भी खुश हैं और परवेज इलाही साहब भी खुश हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं जनाब, उनको जरा सुन लीजिए, फिर मैं जरा आगे चलूं परवेज इलाही साहब की तरफ। जी सुनाइए जी। अगर मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता, मैं घर चला जाता। 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे अवान मुंतखब होना चाहिए। चले जी, हमजा शहबाज शरीफ साहब तो खुश हैं जनाब इस फैसले के साथ, परवेज इलाही साहब भी खुश नजर आते हैं और उनके क्या ख्यालात है वो भी जरा सुन लीजिए जी। बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी। जो चीजें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजलो करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं और वो फैसले में भी, और खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फैसला हुआ है कि इतनी देर का क्राइसिस चल रहा है, कई माह से पंजाब के अंदर, वो आज सेटल हुआ है। अब दोनों एंड से जनाब बोथ पीपल ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द फेंसेस दे आर हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और उमर अयूब साहब जो है कुछ अर्सा पहले मेरे शो में आए थे, उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी और प्रेडिक्शंस जो थी वो कोई लोगों के लिए, आम आवाम के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं थी, लेकिन रियलिटी चेक उन्होंने जरूर दिया था। वो क्या था वो भी जरा सुन लीजिए ताकि मैं फिर आगे चलूं जी। सुनाइए। डीजल और पेट्रोल है और करेंसी फ्लक्चुएशन की वो आप मद डाल दें तो तकरीबन ये 310 से 320 रुपए तक जाएगा पर लीटर जुलाई से। जी जुलाई में आप कह रहे जी 1 यूनिट जो 40 रुपए तक जा सकता है। बिल्कुल जाएगा जी। आम सारिफ आपका, मेरा, आपकी टीम के घरों का रेट 40 रुपए पर 40 रुपए पर यूनिट जा सकता है या जाएगा जिसका 121 रुपए बिल आता था लोअर साइड पे गैस का जी, और उसका बिल आएगा जनाब 900 रुपए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल, और मैं ठीक है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं जनाब जिसका 1350 रुपए बिल आता था उसका बिल आएगा तकरीबन 4000 रुपए। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ जी। उमर अयूब साहब एक मरतबा फिर मेरे साथ मौजूद है जनाब, पीटीआई के MNA हैं, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, पावर पेट्रोलियम डिवीजन में भी रह चुके हैं और बड़ी नफी तुली बात करते हैं और फैक्ट्स के साथ हमें पिछली दफा इन्होंने पूरा जनाब डाटा इन्होंने रखा हुआ था अपने सामने और कह रहे थे जनाब कि ये होगा, जिसको जो क्लिप आपने सुना। एक मरतबा फिर जुलाई है, जुलाई आ गया है, कुछ जुलाई की प्रेडिक्शन थी उमर अयूब साहब की और फिर दोबारा जरा सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। और इस बार भी वो कह रहे हैं जनाब कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्या होगा और जो IMF के साथ डील चल रही है उसका क्या हासिल वसूल होगा, उसके बारे में भी बात करना चाहते हैं और थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड को भी हम टच करेंगे। लेकिन उमर अयूब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, कमिंग ओवर हियर, टेकिंग आउट टाइम, क्योंकि कल आपका जलसा भी है और जलसे में आप लोग बड़ा इकट्ठा कर रहे हो उसी इंशाल्लाह। और बट ये जलसा ही रहेगा इस्लामाबाद में या उससे आगे भी चलेगा काम? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया, हमेशा वैसे फख्र बात है मेरे लिए। सबसे पहली चीज ये है कि ये जलसा जो है ये बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब आगाही कर रहे हैं लोगों को, जो इस वक्त इस हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने लोगों के साथ जुल्म की दास्तानें ये बर्पा कर रहे हैं। बिजली देखें, गैस देखें, आप हर एक चीज देखें, आप हर एक चीज की कीमत अभी आसमानों से बात कर रही है। मैं इस इतवार के दिन एबटाबाद से आ रहा था दोपहर को, तो मैं अपने टाइमिंग में अंदाजा लगा रहा था कि ट्रैफिक जैम बड़ी ज्यादा होती है। आपकी सलाड की रोड, हमारे लोकल जो सुन रहे होंगे उनको मालूम है, वहां पे काफी ट्रैफिक जैम होती है। मुझे एबटाबाद से लेके मोटरवे तक जो आपका हवेलियां का आता है एग्जिट, वहां पे मुझे 15 मिनट भी नहीं लगे। अच्छा, क्योंकि ट्रैफिक थी नहीं, लोगों ने अपनी गाड़ियां राना साहब खड़ी कर दी हैं, क्योंकि इस वक्त जो फ्यूल का आपका पेट्रोल और डीजल जो है लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ये चीज की, इस चीज की आगाही करनी खान साहब कर रहे हैं और इसके बाद उनका फिर पूरा जो हमारे पंजाब के 20 हल्के हैं वहां पे वो जाके हल्कों में इंशाल्लाह उनका 3 जुलाई से का जो है वो प्रोग्राम आगे चल रहा है। 16 तारीख तक उनके जलसे फिर आप वही चीज कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने पहले की थी, जो इस्लामाबाद की कॉल से पहले थी,
اسی طرح یہ جلسوں کا ایک سیریز شروع جی بالکل ہے. ہمارا مطلب الیکشن کے جو ہمارے حلقے ہیں وہاں پہ ان کا پوری سیریز ہے جلسوں کی, ان حلقوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے جو 20 بائی الیکشنز ہو رہے ہیں. اچھا, بیفور گوئنگ ٹو دا پنجاب تھنگ, کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے اور اس پہ پرویز الہی صاحب بھی خوش ہیں, آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور اس کے علاوہ حمزہ صاحب بھی خوش ہیں, بٹ دین اگین ایک سوال یہ ہے کہ اگر کل کو اگر یہی فیصلے آج کرنے, یعنی کہ کل کے بعد آج آپ کو یہی فیصلے کرنے پڑتے, اگر آپ حکومت میں ہوتے تو آپ یہی فیصلے کرتے, آپ بھی اتنی قیمتیں بڑھاتے؟ نہیں, دیکھیں 2-3 چیزیں رانا صاحب. اس حکومت نے جو اکنامک سروے پبلش کیا, کسی نے بندوق کی کنپٹی پہ نہیں رکھی تھی نا, اس پہ کیا کیا چیزیں ہیں, اس پہ آپ کا گروتھ ریٹ اکانومی کا معیشت کا 6% سے گروتھ ریٹ ہو رہا تھا, باوجود اس کے کہ دنیا میں آپ کا سپر سائیکل انفلیشن کا چل رہا ہے, افراد زر کا کموڈٹی پرائسز آپ کی زیادہ ہو رہی ہیں, آپ کا کووڈ جو ہے دنیا میں سپلائی چینز اس نے توڑی ہوئی ہیں. اچھا, ان چیزوں کے باوجود کتنے ممالک ہیں دنیا میں جہاں پہ 6% گروتھ ریٹ آئی ہے؟ پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ایک چیز مثبت پالیسیز تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 500 ارب روپے کی سبسڈی بھی دی, گیس کی قیمت بھی ہم نے کم رکھی, پیٹرول کی بھی کم رکھی, بجلی کی بھی کم رکھی, انڈسٹری کو بھی چلایا, گروتھ ریٹ بھی آئی. وہ کیسی ہوئی کہ جو آمدن ہم لوگ زیادہ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ لے رہے, ہم نے آمدن جنریٹ کی, اسی میں سے ہم لوگ جو ہے 6000 ارب روپے یا آپ کا ٹارگٹ ہے, اس میں 500 ارب تو ایک اماؤنٹ ہوتی ہے, اس کو ہم نے اٹھا کے لوگوں کے لیے ایک ڈھال بنے. جس طرح ایک والدہ ہوتی ہے, ایک سرکار بھی جو ہوتی ہے وہ بھی عوام کے لیے ایک ماں کی مانند ہوتی ہے. تو وہ کام ہماری حکومت نے کیا. جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے, یہ تو ایک سیٹ ایجنڈا ہے. انہوں نے تو ملک کے لیے ٹائم بم رکھنا ہے, عوام کو انہوں نے کچلنا ہے. وہ تو سارے لوگوں کے سامنے ایک چیز آ گئی ہے, اور انہوں نے جو فیصلے لیے, اپنے آپ کو بڑی ایکسپیرینس ٹیم یہ کہتے تھے, ان کے کیا ہوا وہ ایکسپیرینس؟ انہوں نے پیٹرول کی قیمت, بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت, لوگوں کو انڈسٹری انہوں نے بند کر دی, انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری بند کر دی, جس کے ساتھ 34 اور صنعتیں لگی ہیں. آپ سیمنٹ کی انڈسٹری دیکھیں, سیمنٹ کا ریٹ آج 1000 سے اوپر جا رہا ہے اور ناپید ہو گیا ہے. آپ کا ٹوٹل معیشت کا پہیہ جیم ہو گیا. اچھا, پھر یہ پرچیزنگ گندم کی نہیں کر رہے ہیں, آپ کا ابھی گندم کی کرائسس آنے والی ہے, آپ کا آٹا اور مزید مہنگا ہو جائے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان سے کنٹرول میں نہیں ہو رہی, جو ہم لوگ کنٹرول کر رہے تھے, عوام کو ریلیف بھی دے رہے تھے. ڈیمز ہم لوگ بنا رہے تھے, 10 ڈیمز خان صاحب نے شروع کیا تھا, ایوب خان صاحب کے بعد پہلے لیڈر تھے جنہوں نے ڈیمز پہ کام کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو یہ امپورٹڈ حکومت, یہ سرکس جو بنی ہوئی ہے, ان کی اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں ہے نہیں. اپوزیشن لیڈر وہ شخص ہے جس نے کل نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا. تو یہاں پہ آپ کی سینٹر آف گریوٹی آپ کہہ سکتے ہیں, یا جو سارا فوکس ہے وہ اسمبلی سے باہر ہے. اسمبلی میں تو کوئی دلچسپی لیتا نہیں ہے, وہ تو ربر سٹیمپ ایک بنی ہوئی ہے, نہ اس کو کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے, لوگ اس کو نان سیریس سمجھتے ہیں. تو یہ وہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اس وقت. اچھا, سبسڈی پہ بات ہوتی ہے, سبسڈی پہ پیپل ہو آر سٹنگ ان دی کوریڈورز آف پاور, اس وقت کی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے سبسڈی آپ لوگوں نے دی, سبسڈی وہ نہیں دینا چاہتے, یعنی کہ اس وقت حکمران نہیں دینا چاہتے, وہ ملک کو بچانا چاہتے ہیں. آپ سبسڈی دے کے ملک کو نہیں بچا رہے تھے؟ یہی تو المیہ ہے رانا صاحب. ان سے کہیں کہ یہ آپ ملک کو بچانا چاہتے ہیں نا, تو اپنے اخراجات تو پہلے کم کریں, ان کے وزراء کی جو آسائشیں ہیں وہ ذرا کم کریں, یا اپنی تنخواہیں کم کریں, پھر میں مانوں گا. قومی اسمبلی کے جو اس وقت کے ممبران ہیں اپنے ٹی اے ختم کر دیں, ترک کر دیں. ہمارے کولیگز رہ چکے ہیں نا, ختم کر دیں. کہیں جی ہم لوگ قوم کی خاطر یہ چیزیں ختم کر رہے ہیں, ہم لوگ اپنے پیسوں سے آئیں گے جائیں گے, ہم لوگ اپنی بجلی کا بل, ہر ایک وزیر اپنے گھر کا بجلی کا بل خود ادا کرے گا, تب میں مانوں گا کہ ہاں جی یہ بات کریں. ان کا سبسڈی جو ہے ہم لوگ, میں پھر یہ چیز دہراؤں گا, جو آمدن ہم نے ٹارگٹ سے زیادہ کیا وہ اٹھا کے ہم لوگ سبسڈی میں دے رہے تھے. ان سے تو وہ ٹارگٹ ہی پورے نہیں ہو رہے, ان سے وہ آمدن جنریٹ نہیں ہو رہی. کیوں؟ انہوں نے معیشت کا بٹھا بٹھا دیا, وہ پہیہ توڑ دیا ہے. ان سے تو گروتھ ریٹ پوری ہوگی نہیں. یہ حکومت کیا رہتی ہے رانا صاحب, یہ تقریباً 2.5 سے 3% سے زیادہ ان کی گروتھ ریٹ آنی نہیں ہے. وہ بھی میں بہت ہی زیادہ آپ کو مطلب کھلے دل سے ایک بات کر رہا ہوں. اچھا, ایک چیز آپ نے پریڈکٹ کی تھی اور کچھ عرصہ پہلے, ابھی کچھ ہفتہ پہلے, اور آپ نے کہا تھا جناب کہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز جو ہے 300-310 روپے تک جا سکتی ہیں. میں نے کہا تھا جا سکتی ہیں, آپ نے کہا تھا جائیں گی جولائی میں. ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہے؟ بالکل میں قائم ہوں 100%. آپ دیکھیں گے
ان کو مزید انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو لگائی ہے 50 روپے کی, یہ تو سٹیج وائز کر کے یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا. کل ہی انہوں نے جو پیٹرول کی پرائس 15 روپے فی لیٹر پیٹرول کی, 14 روپے فی لیٹر ڈیزل کی بڑھا دی ہے, اور 250 روپے پہ تو آ گیا نا. ابھی آپ کی چند دنوں میں آپ دیکھیں گے ایک مزید 2 ہفتے بعد ایک مزید جھٹکا لگے گا. اگست میں آپ دیکھیے گا, اگست میں آپ کے بجلی کا بلز میں آپ کو 2 کرنٹ لگیں گے. ہمارے یہ یہاں پہ آپ کے ساکٹ میں نا 220 وولٹ آئیں گے. جب بل آپ پکڑیں گے آپ کو 440 کا جھٹکا لگے گا. وہ میں بتا دیتا ہوں 440 کا جھٹکا ہم صارفین کو کیسے لگے گا. 220 کا جھٹکا وولٹ کا جھٹکا تو آپ جب پہلے آپ دیکھیں گے تو آپ کا تقریباً بجلی کا بل جو ہمارے ٹائم میں 17 روپے فی یونٹ بجلی کا بل تھا, 5 روپے فی یونٹ اس کو ہم لوگ سبسڈائز کر رہے تھے. ان افیکٹ آپ کا 12-13 روپے بجلی کا یونٹ تھا. ابھی اس کو یہ اس وقت جو آپ کا بل آ رہا ہے 34 روپے کا آ رہا ہے. اس پہ آپ مزید اس وقت یہ بل, اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 2 مہینے پہلے کی آ رہی ہے. اگست میں رانا صاحب جس وقت بجلی کا بل آئے گا اس پہ جو کیپیسٹی پیمنٹ چاہے بجلی بنائیں یا نہ بنائیں, جو ان کے کارخانے انہوں نے لگائے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت نے پچھلے 5 سالوں میں, اس کا ٹوٹل جو آپ کا اس وقت کیپیسٹی فکس پیمنٹ تھی 450 ارب روپیہ. اس سال جو میں پہلے کہتا تھا نا بارودی سرنگیں وہ ابھی پھٹ رہی ہیں, اللہ کی شان, وہ ان کی حکومت آئی ہے, ان کے سامنے ان کے منہ پہ وہ پھٹ رہی ہیں بارودی سرنگیں. 1350 سرنگیں کس نے پھنچائی تھی؟ انہوں نے لگائی تھی اور خود ہی اس پہ آ گئے, خود ہی اس مائنڈ فیلڈ پہ انہوں نے قدم ڈال دیا. یہ تو مفتاح اسماعیل صاحب نے انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ قومی اسمبلی میں پیش کی ہے, سیکرٹری خزانہ کے اس کے سائن ہے, اور اس پہ انہوں نے یہ چیز مانی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے دور میں جو پاور پلانٹس لگے وہ ٹھیک نہیں تھے, ان کی زیادہ انحصار امپورٹڈ انرجی بھی تھا, ان کے ریٹس آف ریٹرن ایکسیسو تھے اور ان کے اپ فرنٹ پیمنٹ زیادہ تھی. اس کا خلاصہ میں یہ کرتا ہوں کہ جی بارودی سرنگ اس کو کہتے ہیں, اور 450 ارب روپے جو تھا یہ کیپیسٹی یا فکس پیمنٹ تھی 2018 میں, اور اس وقت وہ 1350 ارب روپے پہ اس سال چلی جائے گی. ایک یہ بارودی سرنگ ہوگی. دوسری بارودی سرنگ اللہ کی شان کہ جناب جو فیول پرائس جو اونچی مطلب تیل کی قیمتیں چڑھی ہیں, جو انہوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا کہ 70% انرجی یا توانائی جو ہے وہ امپورٹڈ فیول سے, باہر سے آپ فیول منگا کے اس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں, وہ آپ کو ابھی وہ بلاسٹ کرے گا. اس کے ساتھ آپ کو جو بجلی کے ریٹ ہیں وہ زیادہ ہوں گے کیونکہ بجلی میں سردی اپنا گرمیوں میں کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے, تو وہ ریٹ ابھی لگیں گے. تو دونوں ملا کے آپ کا جی کیا ریٹ لگے گا؟ 40 روپے 40 روپے پر یونٹ بجلی کا. جی 40 روپے ہوگا. اور جیسے آپ کی سلیب اوپر جائیں گے تو آپ دیکھیں گا. عمر صاحب کسی جگہ بریک نہیں لا رہے, ہلی بھی اسی اسٹیٹمنٹ میں اسی دی قائم بڑے پاری دل نال میں گل کر رہا ہوں. اوکے میں فیکٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, میں آپ کو ایکسل کی اسپریڈ شیٹ کھول کے آپ کو ایک کیلکولیشن کر کے ہم نے تو رن کی ہے, مجھے معلوم ہے یہ ریٹس. سو یہ سیئنگ کہ 40 روپے پر یونٹ بجلی کا بل اسی مہینے ہوگا. اس مہینے 34 روپے کے بل چلے گئے ہیں. کسی سے آپ پوچھیں 34 روپے کے بل چلے گئے. اگلے مہینے اگست میں یہ تقریباً آپ کے 40 روپے کے یونٹ بما جی ایس ٹی آئے گا, اور اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. اس وقت آپ کا المیہ یہ ہے رانا صاحب, ان کی پلاننگ اتنی ناقص پلاننگ ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اس وقت ان کے کوئلے کے کارخانے 50% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں, میرے پاس ڈیٹا موجود ہے. آپ کے گیس کے کارخانے ان کے کم کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. ان کا RFO جو ہے ریزیڈول فیول آئل وہ کم کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. یہ لوڈ شیڈنگ جو آپ کو 8000 میگا واٹ نظر آ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ فیول منگا کے اس سے بجلی پیدا کر کے لوگوں کو فراہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. وجہ یہ کہتے ہیں اس پہ ہمارا پیسہ خرچ ہوگا, اس پہ ہمیں سبسڈی دینی پڑے گی. وہ سبسڈی دینے سے ہی بچ رہے ہیں, لوگوں کو یہ سہولت دینے سے بچ رہے ہیں. آپ ان کے منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں پیٹرولیم, ان ایک ٹی وی پروگرام میں میرے ساتھ ہے, باقی بھی ان کے لوگوں سے آپ پوچھ لیں, وہ اس چیز کا اعتراف کریں گے. آج ان کا یہ چیز یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ پہ عادی کریں, لوگوں کو تکلیف پہنچائیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ نہ لگے. یہ ان کا ٹوٹل اس وقت ہے. لوڈ شیڈنگ اس لیے اس وجہ سے ہو رہی ہے. آج حکومت وقت پیسہ جاری کرے, آپ کا 3 دن میں کویت سے وقت کے پاس پیسہ ہے,
ان کے پاس ہونا چاہیے. انہوں نے کیوں یہ ساری چیزیں امپورٹڈ حکومت جو ہے باہر اپنے آقاؤں کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں لگ رہے ہیں؟ مطلب یہ چوڑیاں کیوں عوام کے اوپر یہ ٹائٹ کر رہے ہیں؟ ہم بھی تھے, ہم لوگ نہ کہتے تھے, ہم لوگ کہتے تھے نیور, ہم لوگ کہتے تھے, ہم لوگ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے. عمران خان صاحب دنیا کو کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا, جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے $1 کروڑ کی جو ڈیل ہونے جا رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, یا تقریباً پائپ لائن میں, ایسے بات کر لیتے ہیں, اس پہ آپ سے میں جواب چاہوں گا. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, میری اپنی اکانومی کوئی اچھی نہیں ہے اور میں کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں, میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر لوں, اور اس پہ میں جواب چاہوں گا آپ سے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ کے کوئی سوالات ہوں عمر ایوب صاحب سے مہنگائی کے بارے میں, یا کچھ سجیشن ہو, تو وہ ضرور پوچھ لیجئے گا. میں آپ کی لائیو کالز لوں گا ایک بریک کے بعد. عمر ایوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, اور آپ کی لائیو کالز لے رہا ہوں جی. نمبر ہے 051-280-5030. کوئی آپ کی سجیشن ہو ضرور دیجئے, اور مہنگائی کے بارے میں کوئی چیز پوچھنی ہو تو ضرور پوچھیے گا عمر صاحب سے, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 39-40 روپیز کا یونٹ ہوگا بجلی کا, اور جو پیٹرول ہے وہ 310 روپے, اور پیٹرول اور ڈیزل دونوں 310 روپے تک جائیں گے. علی میں ڈالر نہیں گل کر رہا, ڈالر بھی تسی کیا سی جناب 240 اور 250 تک جائے گا. یہ کون سے منتھ پہ جائے گا جی؟ یہ اگست سپٹمبر سے آگے یہ آہستہ آہستہ ڈپریسیشن روپی کی چل رہی ہے. اوکے, اچھا, میرے ساتھ ایک بڑی دیر سے کالر ہے, ہولڈ پہ ہیں, عدنان صاحب ہیں. عدنان صاحب جی. صاحب تھینک یو جی, آپ نے ایک بڑے اچھے ٹاپک کے اوپر جو ہے یہ بات شروع کی ہے. میری دو گزارشات ہیں. ایک تو عمر ایوب صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے خود اس بات کو ایک دفعہ یہاں آپ کے پروگرام میں آ کے بات کی تھی کہ جی یہ جو پرائز ہے یونٹ جو ہے یہ بڑھے گی. اب اگر ہم بار بار اس حکومت کو بلیم کرتے ہیں کہ جی مہنگائی بڑھ رہی ہے, لیکن وہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے, مشترکہ جماعتوں کی جو حکومت ہے, وہ اس چیز کی پلی لیتی ہے کہ جی یہ تو ان لوگوں کے بچھائے ہوئے جال ہیں اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں. ایک تو عمر ایوب صاحب اس حوالے سے ہمیں کچھ اگر بتانا چاہیں, اور دوسرا ابھی جس طریقے سے عمر ایوب صاحب کی ازمپشن ہے جو آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتائی کہ جی یہ ڈالر جو ہے 300 سے اوپر چلا جائے گا. نہیں ڈالر نہیں, آپ غلط سمجھے, ڈالر کی بات نہیں کر رہے عمر صاحب. عمر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ڈالر جو ہے 240-250 تک جائے گا, اور بات وہ کر رہے ہیں 300 سے اوپر کی بات کر رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی. اچھا رانا صاحب, اسی بات کو میں اگر لیتا ہوں تو مطلب وہ ابھی جو میں نے پہلے بات کی, جو ابھی سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ جی ان کے بنائے ہوئے. اوکے, گاٹ یور پوائنٹ, بالکل سمجھ گئے جی, بالکل. ابھی آپ کو جواب لے کے دیتے ہیں. نیکسٹ کالر کون ہے جی؟ خرم صاحب جی. خرم صاحب آپ بھی سوال کر لیجئے تاکہ دونوں جواب جو ہے عمر صاحب اکٹھے دے دیں جی. لائن ڈراپ ہو گئی جی, وہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی خرم صاحب کی. عدنان صاحب کا جواب دے جی. بڑا اچھا سوال ہے عدنان صاحب کا. رانا صاحب میں ٹویٹس اکثر کرتا رہتا ہوں, میری ٹویٹس ٹائم لائن پہ چلے جائیں, گراف پہ ان کو مل جائے گا. اور جس وقت میں حکومت میں بھی تھا اور جس وقت میں منسٹر فار انرجی تھا, نیشنل اسمبلی کے وہاں پہ اسپیچز پہ بھی, پریس کانفرنسز پہ ایک گراف ہے, اس کو دیکھ لیجیے گا. ابھی بھی اس کا میں نے آپ کو بتایا. کیپیسٹی پیمنٹ چاہے آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, بجلی گھروں کو جو آپ نے ان کے معاہدے مسلم لیگ نون نے کیے تھے وہ پیسے آپ نے دینے, وہ ہم نے نہیں کیے, جس کے بارے میں مفتاح اسماعیل صاحب نے اعتراف کیا اپنی انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ میں 3 ہفتے پہلے قومی اسمبلی میں, اور اس کے ساتھ جوائنٹ سگنیچر ہے سیکرٹری خارجہ. اور انہوں نے کہا اپ فرنٹ پیمنٹ, میں اس کی تشریح بھی کر لیتا ہوں, اپ فرنٹ پیمنٹ, ایکسیسو ریٹرنز, رانگ انرجی مکس, اس کی وجہ سے آج انرجی کرائسس ہے. اس کا عام فہم زبان میں کیا ہے کہ جو پیمنٹس آپ نے ہر صورت کرنی تھی 2018 میں وہ 450 ارب کی تھی, 2023 میں 22-23 میں اس سال وہ پیمنٹس آپ کی فکس پیمنٹس 1350 ارب پہ جائیں گی. یہ 2018 میں آپ سمجھے لاکڈ ان تھی چیزیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز ابھی آ گئی جو میں نے کہا کہ انہوں نے تو بارودی سرنگیں لگائی تھی مستقبل کے لیے, پر اللہ کی شان وہ خود ہی بارودی سرنگوں پہ ان کا پیر آ گیا. انہوں نے کیسے لگائی تھی؟
انہوں نے وہ پاور پلانٹ کے آنے سے پہلے پاور پلانٹس جو لگائے تھے اس پہ یہ معاہدے لاکڈ ان تھے. اچھا اس پہ دو چیزیں اہم اور آ جاتی ہیں. اس پہ رانا صاحب ایک چیز آ جاتی ہے فیول کا, کیونکہ یہ 70% انرجی مکس لے گئے تھے امپورٹڈ فیول پہ باہر سے جو آ رہا تھا. امپورٹڈ فیول میں پھر آگے دو اور کمپوننٹس آ جاتے ہیں کہ آپ کا ڈالر ذرائع مبادلہ باہر جا رہا ہے تو روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے تو وہ قیمت زیادہ بڑھے گی, ایک چیز. دوسری چیز تیل کی گیس کی قیمت چڑھے گی تو وہ بھی آپ پہ ڈز. تو آپ کی جو بجلی کے بلوں میں نرخوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کی فکس پیمنٹس اور دوسری آپ کی انرجی پیمنٹس یعنی کہ آپ کا ایندھن کا کمپوننٹ یا وہ جز. تو اس وقت جو فکس پیمنٹ تھی وہ بھی بڑھ گئی ان کے غلط معاہدوں کی وجہ سے, اور جو انہوں نے غلط معاہدہ کیا تھا کہ باہر سے انحصار کیا تھا فیول جو امپورٹ کر کے اس سے بجلی بنا رہے تھے, وہ کمپوننٹ بھی تیل کی قیمت بڑھنے سے وہ بھی بڑھ گیا. تو دونوں چیزیں بڑھ گئی. اوپر سے آپ کا روپے کی قدر جو ہے وہ بھی کم ہوگی کیونکہ ان کی جو اللہ بھلا کرے ایکسپورٹس جو ہیں اور معیشت میں انہوں نے غلط سٹیپس لیے ہیں تقریباً 2.5-3 مہینوں میں, اس کی وجہ سے مزید ان کو ڈس پڑ رہی ہے, وہ بھی بڑھ گئی. اچھا اس پہ ایک اور عدنان صاحب نے جو سوال کیا تھا اس میں میں آپ سے سوال کروں تو اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نے لاسٹ لیگ میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی انہوں نے کوئی معاہدے جو کیے تھے اگر وہ غلط تھے تو آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے تھے اپنے دور حکومت؟ وہ فکس تھے. اچھا وہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, اس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے جس طرح کار کے ہو گیا یا ریکوڈیک ہو گیا, وہ آپ کو انٹرنیشنل کورٹس میں لے کے جاتے ہیں. بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا. ہم نے سارے آئی پی پیز کو بلا کے وہ معاہدے کھولے بھی اور ان کے ساتھ ہم نے ایک چیز طے کی کہ جو ڈالر کا کمپوننٹ میں نے آپ کو بتایا وہ ہم نے 144 روپے پہ فکس کیا. وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان کے ساتھ فکس نہ کیا ہوتا تو آپ کے بجلی کے بلوں میں اس کمپوننٹ میں تقریباً 40 سے 45% مزید اضافہ ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 210 کی ہے, جو ہم نے فکس کیا تھا سارے آئی پی پیز اور پاور پلانٹس کے ساتھ وہ 144 پہ تھا. تو ہم نے یہ چیز فکس کی. دوسری اہم چیز یہ کہ ہم نے تقریباً 200 MMCFD کا قطر کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. ان کا تقریباً 13.5% پہ تھا, ہم نے اس کو 10.2% پہ ہم لوگ لائے اور $3 ارب کی سیونگ عمران خان صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے قطر کے ساتھ ہم نے ڈیل کی تھی اور یہ 10 سالوں میں $3 ارب کی سیونگ ہمیں وہاں سے آ رہی ہے. اوکے ایک اور کالر ہے میرے ساتھ, انجینئر شام صاحب ہیں. جی انجینئر صاحب. انجینئر صاحب میرے خیال میں آواز نہیں آ رہی. انجینئر شام صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی 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 السلام علیکم بشر صاحب, عمر صاحب, انجینئر شمس بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی جی بولیے جی, سوال کیجیے. میں ترکول کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو جتنا بھی انڈسٹری لگا ہے جنریشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ امپورٹڈ کول کے اوپر ہے, اور یہ لوگ کچھ بتا رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا تھا, آفر کی تھی کہ ہمارا جو ترکول ہے نا وہ یوز کرے نا, لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی اجازت نہیں دی. اچھا تو یہ کیا مطلب ہے, واٹ از دس, از دس ٹروتھ, از دس ٹرو, از دس کریکٹ کہ اگر ہماری جو کول والی جتنی بھی ٹربو جنریٹرز ہیں وہ اگر ہمارے لوکل تر کول کے اوپر چل سکتے ہیں تو ہم امپورٹڈ کول کو کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی اجازت کیوں نہیں دی سینٹ گورنمنٹ کو؟ یہ کیا یہ سچ ہے؟ ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ. جی جی شام صاحب بہت شکریہ, آپ کیونکہ انجینئر ہیں آپ ایک دم اس چیز کو سمجھ جائیں گے. مسلم لیگ, اچھا یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے رانا صاحب, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں وہ کیا کرتی تھیں کہ جی بجلی گھر بنانا ہے بغیر پلاننگ کے کہ آپ کا لوڈ سینٹر کا مراد ہے کہ آپ کی بجلی چاہیے کہاں پہ ہے اس کو مد نظر نہیں رکھنا, کون سا فیول چاہیے اس کو بھی مد نظر نہیں رکھنا, بس کارخانہ لگانا ہے لگا دیں. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایک پلان, پورا ایک الگوریدم, ایک سسٹمیٹکلی ایک سسٹم بنایا, اس کو انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن پلان کہتے ہیں. اس پہ ہم نے پاکستان کی ٹوٹل انرجی ریکوائرمنٹس سن 2030-35 تک رکھی اس میں, بلکہ 35 تک, اور اس میں یہ دیکھا کہ آپ کو سب سے کم
फ्यूल, सस्ता फ्यूल कौन सा पड़ता है, उसको हमने प्रायोरिटाइज किया, जिसमें इंजीनियर शाम साहब जो कह रहे हैं थारकोल भी है, उस पे हमारे पन बिजली के हैं, हाइडल हमारे पास हैं, सोलर है, विंड है। और ये भी मैं कहता चलूं कि थारकोल आपका लकी सीमेंट का एक कोयले का प्लांट आ रहा है, उसका डिजाइन हमने चेंज कराया। उनसे कहा कि जी आप इस वक्त उसको वो इंपोर्टेड कोल पे चलाएंगे, बाद में वो थारकोल पे चलेगा, रेलवे लाइन भी जाएगी, वो आपका आ रहा है। बाकी भी हमने ये भी डिसीजन लिया था उस आईजी सेप में या इंडिकेटिव जनरेशन एक्सपेंशन प्लान पे कि हमारे कोयले का जो होगा वो थारकोल पे चलेगा। और आपका दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जो साहिवाल को लगाया, लोकेशन उनकी गलती, उन्होंने मिड सेंटर में लगाया, जिसकी वजह से आपका इंपोर्टेड कोल के प्लांट हमेशा बंदरगाहों पे या साहिल पे लगाए जाते हैं कि बहरी जहाज वहीं पे उसको अनलोड करे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना पड़े। उसके साथ ये भी मैं कहता चलूं कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने तकरीबन 4000 मेगावाट के शमसी और विंड के पावर प्लांट्स को कट किया। हमारी हुकूमत आई, उसको हमने रिवाइटलाइज किया। इनके 2017-18 में जो इन्होंने रेट सोलर का दिया था, वो तकरीबन इन्होंने दिया था 16 से 17 सेंट। वही सोलर प्लांट्स का रेट हमने आके 2018-19 में हमने तकरीबन 3.5 सेंट्स पे हम लोग ले आए थे। उसको रुपए में आप करें तो इनका रेट शमसी तवानाई का 24 रुपए यूनिट था, हम लोग उसको 6 रुपए से भी कम ले आए। तो वो आप देखें। और मैं अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहता था कि इमरान खान साहब के आने से पाकिस्तान में कोई शमसी तवानाई की शिद्दत में दुगनी शिद्दत नहीं हो गई या हवा तेज नहीं चलनी पड़ी, हमने साफ शफाफ मुआहदे किए थे। ओके, सो मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बताता चलूं जी, आपकी लाइव कॉल्स ले रहा हूं, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है जी, फिर भी रिपीट कर देता हूं, 051280503 इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क उमर साहब जी। उमर साहब आपको जवाब देंगे और कोशिश कीजिएगा सवालात जो है मुख्तसर रखें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ले सकूं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद उमर अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी लाइव कॉल्स ले रहा हूं जी, 051280503 कोई सवाल हो उमर साहब से करना हो जरूर कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि कोई फैक्ट्स में गलती है, उमर साहब जो बात कर रहे हैं, तो वो भी जरूर उसकी निशानदेही भी जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर बताइएगा। एक कॉलर है मेरे साथ, रेहान साहब कराची से, बड़ी देर से होल्ड करके बैठे हैं जी। रेहान साहब। रेहान शाह मेरा नाम है, मैं मजदूर रहनुमा हूँ। मेरा ये है कि सर पाकिस्तान स्टील के पास जो ना 155 मेगावाट बिजली 165 मेगावाट की जो यानी कि कोल पावर जो पावर प्लांट से जो चलता है, और वो बिल्कुल समुंदर के करीब है, यानी उसके पास जेटी भी है अपना, उसके पास रेलवे लाइन भी है उसके अपना, और वो के इलेक्ट्रिक को यानी पहले KSC था उसको बिजली देता था, और जिससे काफी कराची के अंदर बिजली जो ना लोड शेडिंग की कमी थी। मेरा कहने का मकसद है कौमी इदारों से क्यों नहीं ये बिजली बनाने के पावर उमर अयूब साहब, जबकि जनरल अयूब खान साहब ने ये पाकिस्तान स्टील को बनाने में उनका बहुत बड़ा, वो प्रोजेक्ट को लाने में बहुत बड़ा किरदार था उनका। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इदारे को क्यों नहीं यानी कि बिजली इसके पास पावर भी, प्लान भी मौजूद है, सब कुछ है, ये कोयला से बिजली बना सकता है, अब बनाता था। गॉट योर पॉइंट जी, मैं बिल्कुल समझ गया जी। मेरे ख्याल में रेहान साहब आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई उमर साहब को। उमर साहब जवाब दीजिए जी। रेहान साहब बहुत शुक्रिया। रेहान साहब इत्तेफाक के से मेरे पास कराची स्टील का जो राना साहब ओरिजिनल फीजिबिलिटी स्टडी थी अयूब खान साहब के टाइम पे, ये जर्मन स्टील के साथ होनी थी। अच्छा। उनके जाने के बाद फिर ये रशियन स्टील के साथ डील तय पाई थी, पर उस वक्त वो बड़ी एफिशिएंट जर्मन प्लांट यहाँ पे आना था। एक बात। दूसरी बात जो इस वक्त है तो के इलेक्ट्रिक कराची में जो प्राइवेट एंटिटी है वो बिजली खरीदता है, तो उसकी मर्जी वो किससे खरीदे और किससे ना खरीदे, तो ये उनके जुमरे में आता है, के इलेक्ट्रिक के जुमरे में। आई गॉट योर पॉइंट जी। अच्छा, एक चीज समझाइएगा, यहाँ पे इसाक डार साहब जो है वापस आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अभी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, जो 13 जमातें इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं जो फेस की जा रही है, जो सिचुएशन बनी हुई है, इसाक डार साहब के आने से तो वो सारी चीजें फिक्स कर देंगे, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये मैं फिर रिपीट करता हूं जी, मैं तो कह रहा हूं जी कि ये तो एक सर्कस की मानंद है ये हुकूमत। तो सर्कस में आप मुख्तलिफ वहां पे इसाक डार साहब के पास तो एक्सपर्टीज है ना जी, वो क्या करेंगे जी। वहां पे उस वक्त भी पहले भी आए थे, $23 अरब का कर्जा मुल्क पे चढ़ गया था,
اور ہماری جو ڈیٹ پروفائل تھی ہمارے اوپر جو قرضہ چڑھا تھا وہ مسلم لیگ نون کے دور میں سب سے زیادہ چڑھا تھا $23 ارب کا, اور اس کا آج بھی آپ 90% جو ہماری ری پیمنٹس جا رہی ہیں واپس وہ اس قرضے کی وجہ سے تھی. ایک چیز. دوسری اہم چیز میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا رانا صاحب, میں نے ایک ٹویٹ کی تھی, اس میں گراف تھا بجلی کا, وہ یا آپ کے پاس ہو یا وہ چلا سکیں. جی آپ کے پاس پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس وہ گراف ہے تو ان کی جو ٹویٹ ہے عمر صاحب کی وہ ضرور چلا دیجئے. ہمارے پاس ایک کالر ہے, اتنی دیر میں کال لے لوں شہزاد صاحب کی. جی شہزاد صاحب, شہزاد صاحب کین یو ہیئر می؟ میرے خیال میں شہزاد صاحب کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے. جی اچھا, وہ ٹویٹ دکھا دیجیے جو عمر صاحب کی ہے. عمر صاحب کہتے ہیں جو اس میں نے پورے گراف دیے وہ دکھا سکتے ہیں آپ؟ دکھا دیے, پھر دکھا دیے, دوبارہ دکھا دیں جی, ذرا وہ گراف دیکھ لیں, دوبارہ دکھا دیجیے. ایک اور کالر ہے میرے ساتھ, میرے شہزاد صاحب چلے گئے ان کدھر؟ شہزاد صاحب چھوڑ کے چلے گئے. اچھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں آپ نے کچھ بتانا تھا ہمیں, اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کا ایکسپورٹ سے آپ کی امپورٹس منہا کریں, اور امپورٹس آپ کی اس نیچر کی ہیں یا مشینری نہیں ہے, مشینری آپ کی مسل ہوتا ہے, وہ آپ کا مستقبل میں آپ کو فائدہ دیتا ہے. یہاں پہ غیر ضروری امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. دوسری ایکسپورٹس انہوں نے جو ابھی آپ نے اپنے دور میں غیر ضروری امپورٹس نہیں, ہمارے غیر ضروری امپورٹس نہیں تھی. ہماری ٹائم پہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ آف ٹیک زیادہ ہو رہا تھا, اربوں روپے کے زیادہ ہو رہے تھے, آپ کی مشینری امپورٹ آ رہی تھی. اسٹیٹ بینک نے بہترین ٹرف جو ہے وہ دیا تھا, اس کے تحت آپ کی انڈسٹریل امپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز رانا صاحب, آپ کی ایکسپورٹس پاکستان کی ریکارڈ لیول پہ جا رہی تھی, ابھی تو ایکسپورٹس فال کر رہی ہیں. ایک پولیٹیکل سوال ہے جی, پولیٹیکل سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی الیکشنز اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب. اب فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہے اس کی ایک تو مجھے ڈیفائن کر دیں آپ پہلے, وہ آپ کو کیسے چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں, جو خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے. کون مستعفی ہے؟ الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر, وہ مستعفی ہو جائیں, ان کی جگہ کوئی اور صاحب آ جائیں, اور الیکشن آپ کا بغیر کسی انٹرفیئرنس کے ہونا چاہیے. ابھی میں نے پارٹی کی اگر وہ نہیں استعفیٰ دیتے پھر دیکھیں جو ہوگا, ہم لوگ تو فیلڈ کے لوگ ہیں, ہم تو الیکشن کریں گے, پر ایک جینوئن الیکشن کے لیے, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے رزلٹ کے بعد ہم لوگ تو فیلڈ میں کریں گے. آپ پہلے 4 حلقے کھولنے کے چکر میں تھے, اب پتہ چلے اس الیکشن کے بعد آپ کے لیے 40 حلقے کھول دیں. ہم لوگ انشاءاللہ فیلڈ کا الیکشن کریں گے. ہمیں شواہد ملے تو ہم لوگ ضرور بحیثیت پولیٹیکل پارٹی چیلنج کریں گے. میں آپ کو خود بتاتا ہوں, خان صاحب کے حکم کے مطابق ایز ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی میں نے الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن دائر کی ہے, جہاں پہ شواہد کے ساتھ ہم نے لوگوں کا دکھایا ہے کہ جی ان کی مرضی کے بغیر ان کے پولنگ سٹیشنز چینج کیے گئے ہیں. فرض مال آپ کا پولنگ سٹیشن یا F6 میں ہے, آپ کا پولنگ سٹیشن اٹھا کے بارکوں میں لیا گیا ہے. شواہد ہم نے دیے ہیں کہ لوگ زندہ ہیں, ان کو فوت ڈکلیئر کرایا گیا ہے. وہ چیز ہم نے